बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वी न्यूज़ एक्सक्लूसिव के साथ मैं हूं फैसल कमाल पाशा और हमारी खुश नसीबी है कि हमारे साथ इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज जस्टिस रिटायर्ड वजीहुद्दीन साहब मौजूद हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी रुकन थे, फिर पार्टी को छोड़ा और इसके बाद अपनी एक नई सियासी जमात आम लोग इत्तेहाद बनाया। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इस वक्त एक बड़ी क्रिटिकल कंडीशन में है। हम जस्टिस वजीहुद्दीन साहब से जानने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ऐसी क्या गलतियां की हैं जिनकी वजह से आज उन्हें इस सारी जो मखदूश सूरत हाल है उसका सामना करना पड़ रहा है। सर, वेलकम टू द शो सर। थैंक यू। अच्छा सर, ये बताइए कि ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त कानूनी तौर पे भी एक बहुत बड़े परप्लेक्स सिचुएशन का शिकार है और इसके अलावा मोरल ग्राउंड्स के ऊपर भी, आप फाउंडिंग मेंबर रहे हैं पीटीआई के, आपके ख्याल में ये इसका कोर रीज़न क्या है? देखिए, सबसे पहले तो मैं करेक्शन करना चाहूँगा, मैं पीटीआई के फाउंडिंग मेंबर्स में से नहीं हूँ जी। लेकिन बहरहाल एक सीनियर मेंबर ज़रूर रहा मैं। जहाँ तक कि मौजूदा सूरत हाल का ताल्लुक़ है, तो मैं समझता हूँ कि ये बुनियादी तौर के ऊपर एडमिनिस्ट्रेटिव फेल्योर आप इसको कह सकते हैं। और उसमें उन लोगों को अहमियत दे दी गई, अहम असाइनमेंट दे दी गई जो उसके अहल नहीं थे। नतीजे के तौर के ऊपर हुकूमत जब आई तो जो एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस थी, जो मैनिफेस्टो के उसूलों के ऊपर अमल दरामद करना था, वो नहीं हो सका। और ग्रेजुअली एक फ्री फॉल था जो पार्टी ने फेस किया। अल्टीमेटली जैसे आपको पता है कि पाकिस्तान में बहुत सारी फोर्सेस अमल पैरा रहती हैं और जो नेशनल असेंबली की मेजॉरिटी थी उसको मैनिपुलेट किया गया और पीटीआई की मेजॉरिटी को माइनॉरिटी में तब्दील कर दिया गया और एक इन हाउस चेंज हुई, जो एक बड़ी अफसोसनाक बात है। देखें ना, किसी भी हुकूमत को इलेक्शंस के ज़रिए से या इलेक्ट्रल प्रोसेस के ज़रिए से ज़रूर गिराया जा सकता है, लेकिन ये जो हॉर्स ट्रेडिंग होती है जिसका पाकिस्तान रोज़ अव्वल से शिकार रहा, ये बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है। नतीजे के तौर के ऊपर जहाँ पीटीआई का फेलियर हुआ, उससे बड़ा फेलियर जो है वो मौजूदा जो हुकूमत है पीडीएम की वो फेस कर रही है। तो ये बातें अगर तो आप जिसे कहते हैं कि सियासी गलतियां करते हैं, बल्कि ब्लंडर्स करते हैं, कोई भी कर रहा हो, तो उसका एक मकाफात अमल होता है जो पहले पीटीआई ने देखा, अब पीडीएम देख रही है। अच्छा सर, ये बताइए कि पीटीआई का जो फेलियर है उसमें ज़्यादा बड़ा फेलियर आप किस बात को समझते हैं? पीटीआई अपने मैनिफेस्टो से 180 डिग्री उसने मूव किया। जो उसकी जस्टिस के लिए तहरीक थी, जो उसकी फॉरेन इन्फ्लुएंस, फॉरेन इंटरवेंशंस के लिए जो उसने एक अपने नकात उठाए थे, हमने देखा कि पीटीआई के दौर में ये चीज़ें जो थीं ये बहुत ज़्यादा डोमिनेट करती रही हमारी पॉलिटिक्स को, हमारे सिस्टम को। तो पीटीआई, आप नहीं समझते कि उसने अपनी मैनिफेस्टो से या जो कुछ उसने कहा उससे 180 डिग्री उसने उसके खिलाफ किया? 180 डिग्रीज तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन डेविएशन ज़रूर हुई और जो एक रास्त रवि का सिलसिला था वो नहीं रहा। और देखें, आप कितने ही पॉपुलर लीडर हों, आप कितने ही अच्छे इंसान हो, आवाम तो डिलीवरी मांगती है। आवाम तो महंगाई से छुटकारा चाहती है, मुलाजमतें चाहती है, हेल्थ की फैसिलिटीज़ चाहती है और दूसरी जो सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं उनकी अपग्रेडेशन चाहती है। अगर वो नहीं होगा और जो पहले जो आपने जिस वक्त टेक ओवर करते हुए सूरत हाल थी उससे बदतर आप हालात पे पहुंच जाएंगे,
تو نتیجتاً آپ کو عوام میں وہ مقبولیت نہیں حاصل رہے گی. اب مقبولیت تو اپنی جگہ وین کر ہی رہی تھی. اس میں جیسے میں نے آپ سے عرض کیا پولیٹیکل فیکٹرز بھی آ گئے اور مینورنگ ہوئی, مینیپولیشن ہوئی. نیشنل اسمبلی کی جو میجورٹی تھی وہ مائنورٹی میں تبدیل ہو گئی. تو یہ سارے فیکٹرز جو ہیں یہ ملا کر کے اس صورتحال کو پہنچے. عمران خان صاحب کو آپ ایک ڈیموکریٹ سمجھتے ہیں سر؟ ڈیموکریٹ ایک آئیڈیلسٹ کے طور کے اوپر تو وہ نہیں ہیں, لیکن یقیناً ذاتی طور کے اوپر وہ بے شک ایک سینٹرلائز فگر ہوں, لیکن کوشش وہ کرتے رہے ہیں کہ ڈیموکریسی کے جو اصول ہیں ان کو آگے بڑھایا جائے, لیکن انفارچونیٹلی اس میں کامیابی نہیں ہوئی. بنیادی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ الیکٹرل پروسیس میں جاتے ہیں تو آپ کو کینڈیڈیٹ سلیکٹ کرنے پڑتے ہیں, اس میں اہلیت کو آپ نے سامنے رکھنا ہوتا ہے. سر میں ایکچولی آپ سے جاننا یہ چاہ رہا تھا کہ جس طرح سے آپ نے 3.5 سال کے اندر ایک نیشنل اسمبلی میں ان کا کانڈکٹ دیکھا پی ٹی آئی کا, کہ انہوں نے کس طریقے سے قانون سازی کی, کس طریقے سے انہوں نے بجٹ پاس کیے, جو ایک اور کس طریقے سے جو ایک اوور آل کانڈکٹ تھا پولیٹیکل پارٹی کا, وہ کیا ایک ڈیموکریٹک ویلیوز کے ساتھ کنفارم کرتا ہے؟ ایسے ہی کرتا ہے جیسے اس سے پہلے کرتا رہا ہے, یا ایسے ہی کرتا ہے جیسے اب کر رہا ہے. تو انفارچونیٹلی یہاں تو جو فنڈامنٹلز ہیں ڈیموکریسی کے وہ صرف نام نہاد ہی رہے ہیں. جہاں تک کہ گراؤنڈ ریئلٹیز کا تعلق ہے تو وہ بات تو ڈیموکریسی کی ہوتی رہی ہے, ہوتی رہتی ہے, لیکن اصل میں وہ صورتحال تو نہیں ہوتی. اچھا, عمران خان صاحب کی جو زیادہ ہم نے دیکھا ان کا جو ہے سٹریس رہتا ہے وہ پاپولر چیزوں کے اوپر رہتا ہے, وہ مذہب ہو, وہ کوئی پیٹریوٹزم کا نعرہ ہو, اور ہم نے دیکھا ہے کہ جو ایک وے ہے, ایک وے آؤٹ ہے, وہ ان کے پاس کیا آپ کو محسوس ہوتا ہے, کوئی ہے ان کے پاس ایسا طریقہ کار کہ جس سے ملک کو ان مشکلات سے نکالا جا سکتا ہے؟ دیکھیں انفارچونیٹلی اس ملک میں ہو ہی یہ رہا ہے کہ پاپولسٹ پالیسیز فالو کی جاتی ہیں, اور جو بھی لیڈر آتا ہے وہ باتیں کرتا ہے, عمل درآمد اس کے اوپر نہیں ہوتا. تو یہ تو اس ملک کی ایک بیماری ہے, ایک سیاسی بیماری میں کہوں گا. اور جو بھی لیڈر آتا ہے اسی راستے پہ چل پڑتا ہے, اور پھر نتائج بھی سب کو بھگتنے پڑتے ہیں, کیونکہ اصول تو یہ ہے نا کہ اگر آپ ایک کام کو ایک طریقے سے کریں گے اور آپ ناکام ہوں گے, اور پھر دوبارہ اسی طریقے سے کریں گے تو ناکام تو آپ پھر بھی ہوں گے. یہ صورتحال ہے. سر آپ نے پارٹی سے اپنی راہیں جدا کی, اس بارے میں کچھ بتائیے گا کہ آپ کے بنیادی اختلافات جو تھے وہ کیا تھے؟ دیکھیں میں کئی باتوں کے اوپر ڈس ایگری کرتا تھا, کئی باتیں میری مان بھی لی جاتی تھیں, لیکن مجھے جو اور ایک بڑا معاملہ یہ آیا کہ پی ٹی آئی کے جو انٹرا پارٹی الیکشنز تھے اس میں دھاندلی کی ایلیگیشنز آئیں, اور ایک ٹریبونل بنایا گیا جس میں اور یوسف ملک گبول صاحب تھے. ہم نے یہ کہا کہ دھاندلی ہوئی ہے, اور ہم نے یہ کہا کہ اب دوبارہ الیکشن کرائیں. وہ بات تو مان لی گئی, لیکن الیکشن نہیں کرائے. پہلا مسئلہ تو یہ پیدا ہوا. دوسری بات جو الٹیمیٹلی میرے لیے میں مجبور ہوا فیصلہ کرنے کے لیے کہ پارٹی کو چھوڑوں, وہ یہ تھا کہ میں نے یہ محسوس کیا کہ یہ لوگ وہ کرنے والے نہیں ہیں جو ان کے مینیفیسٹو کے اندر ہے, یا جو انہوں نے وعدے کیے ہیں, یا جس کے لیے پارٹی کھڑی ہوئی ہے. اور میں نے یہ سوچا کہ اگر میں ان کے ساتھ کھڑا رہا اور پارٹی میں موجود رہا
تو میں ایک پاکستانی عوام کو جھوٹا سگنل بھیج رہا ہوں گا کہ یہ جو بھی کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، اور میرا ایک بیک گراؤنڈ ہے، تو لوگ یہ سوچنے پہ مجبور ہوں گے کہ یہ وہاں ہے پارٹی میں، اس کی اہمیت بھی وہاں ہے، تو یقیناً یہ جو باتیں کر رہے ہیں اس پہ عمل ہوگا۔ تو میں نے جب یہ محسوس کیا کہ میں ایک فالس سگنل بھیج رہا ہوں گا اور عوام کو مسلیڈ کر رہا ہوں گا، حالانکہ میرا فائدہ اسی میں تھا، پارٹی کے چانسز تھے الیکشن ون کرنے کے کہ میں پارٹی میں رہتا، جیسا کہ آپ نے بتایا، میرے خیال میں کوئی 4-5 سال، پونے 5 4.5 سال میں پارٹی میں رہا، وہاں رہنے میں مجھے کوئی پرابلم نہیں تھی، عمران مجھے پوری عزت دیا کرتے تھے، آخر میں ڈفرینسز ہو گئے تھے، لیکن میں عوام کو دھوکہ دینے کے لیے تیار نہیں تھا، تو یہ بنیادی وجہ تھی کہ میں نے فیصلہ کیا کہ پارٹی کو چھوڑوں۔ اچھا سر، یہ بتائیے کہ ابھی اس وقت جو پی ٹی آئی نے ایک نیریٹو بلڈ اپ کیا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ایک سازش کے ذریعے سے ہٹایا گیا، لیکن کیا آپ نہیں سمجھتے کہ پی ٹی آئی کی اپنی غلطیاں جو تھیں وہ اتنی بڑی تھیں کہ ان کا جانا انیویٹیبل تھا؟ میں سمجھتا ہوں کہ بالکل سازش کے ذریعے سے ان کو ہٹایا گیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ سازش کوئی 1-2 دن کے اوپر محیط نہیں تھی، بلکہ کئی مہینوں یا تقریباً کوئی 1.5 سال اس میں لگا۔ سر سوری ٹو انٹرپٹ یو، لیکن یہ بھی تو ہے کہ اس سے پہلے اسٹیبلشمنٹ جو تھی وہ فلی بیک کر رہی تھی پی ٹی آئی کو۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ہو یا کوئی بھی مضبوط اکائی ہو، وہ آپ کو کوئی مستقل پٹا لکھا کر کے بیک کرنے والی نہیں ہوتی، کبھی بیک کر رہی ہوتی ہے، اس کے بعد میں حالات ایسے ہوتے ہیں کہ بیک وہ نہیں کرتے، تو بنیادی طور کے اوپر یقیناً ایک اسکیم تھی، ایک موو تھا جس کے ماتحت ان کو ہٹایا گیا، لیکن وہ لوگ جنہوں نے یہ کیا، میری اپنی نگاہ میں انہوں نے بہت بڑی غلطی کی، کیونکہ اگر وہ پی ٹی آئی کی حکومت کو جاری و ساری رہنے دیتے تو جس طرف وہ جا رہی تھی تو وہ تو ہمیشہ کے لیے اپنے آپ کو ختم کر لیتے۔ آپ نے نیشنل اسمبلی میں میجورٹی مینیپولیٹ کی، ان کو فارغ کیا، آپ نے ڈیلیور نہیں کیا، اور نتیجے کے طور کے اوپر وہ پارٹی جو کہ 1918 میں بھی اس لیول پر پاپولیرٹی کی نہیں تھی، اس کو آپ وہاں لے گئے، تو یہ ایک جسے کہتے ہیں کہ ایک پولیٹیکل آئرنی تھی کہ آپ نے وہ کام کیا کہ وہ جو خود جانے والے تھے، وہ جو خود اپنے آپ کو ختم کرنے والے تھے، آپ نے ان کو آب حیات پلا دیا۔ سر الیکشن کے حوالے سے آپ بتائیے گا، آپ کیا سمجھتے ہیں الیکشن ہو جائیں گے اس سال؟ دیکھیں، بہت ساری فورسز ایسی ہیں جو الیکشن کے خلاف کام کر رہی ہیں، اور وجہ اس کی ایک ہی ہے کہ جو بھی ایلیمنٹس ہیں وہ کہیں پر بھی رہے ہوں، ان کا مقصد اور منشا یہ ہے کہ کسی طریقے سے پاکستان کی سیاست کے اوپر قابو حاصل کیا جائے۔ موجودہ صورتحال میں جو عمران خان کی ذاتی جو پاپولیرٹی ہے وہ بڑے ہائی لیول کے اوپر ہے، اور اگر تو الیکشنز حال میں ہوتے ہیں تو پی ٹی آئی دوبارہ پاور میں آ جائے گی، اور میں سمجھتا ہوں ایک سبسٹینشیل میجورٹی سے وہ آ جائے گی۔ وہ کچھ عناصر کو قبول نہیں ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ان معاملات کو لمبا کیا گیا اور پی ٹی آئی اور اس کی لیڈرشپ کو ایکسپوز کیا گیا تو غالباً معاملات جو ہیں ان کا ایک ٹرن اراؤنڈ ہوگا، جو میں سمجھتا ہوں مشکل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی پبلک فگر کو ریپلیس کرنا ہے تو آپ کے اپنے کام ایسے ہونے چاہیے کہ آپ لوگوں کے دل سے اس کے مقام کو ختم کر دیں اور اس کو ریپلیس کریں، وہ تو آپ کر نہیں رہے۔
آپ کے تمام کام جو ہیں وہ جسے کہتے ہیں کہ آہستہ آہستہ آپ کی اسکیمیں فزل آؤٹ ہو رہی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں جتنا یہ لمبا عرصہ لیں گے تو بہت ممکن ہے کہ سمپل میجورٹی جو ہے وہ پی ٹی آئی کی 2/3 میجورٹی میں تبدیل ہو جائے، اگر تو فری اور فیئر الیکشن ہو. لیکن پاکستان میں ٹوٹلی انفیئر الیکشن کرانا اس وقت ممکن نہیں ہے. پاکستان کے لوگ بے شک تعلیم یافتہ نہیں ہیں، بے شک ان کا جو لٹریسی لیول ہے وہ بظاہر تو اوپر جا رہا ہے، لیکن حقیقتاً ریئل ٹرمز میں نیچے جا رہا ہے. لیکن پھر بھی ان کو ایک ادراک ہو گیا ہے، ان کو ایک سمجھ ہو گئی ہے، ان کی ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو گئی ہے کہ کون سی چیز ان کے لیے بہتر ہے، کون سی چیز ان کے لیے بری ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جس راستے کے اوپر ہم جا رہے ہیں اس راستے میں جو موجودہ سیٹ اپ ہے وہ اپنے لیے کچھ میں نہیں سمجھتا کہ صحیح نوعیت سے راستے استعمال کر رہا ہو. اچھا، عمران خان صاحب کے خلاف بہت سارے کیسز پینڈنگ ہیں، توشہ خانہ ہے، القادر ٹرسٹ ہے، پھر اس کے علاوہ ٹیررزم کے کافی سارے کیسز ہیں ان کے خلاف. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کون سا ایسا کیس ہے جو بہت زیادہ ڈیمننگ ہے ان کے؟ دیکھیں کیسز تو ان کے خلاف غالباً کوئی 140 سے زیادہ ہیں جو پاکستان کی تاریخ کیا غالباً ساری دنیا کی تاریخ میں سب سے زیادہ پروزیکیوشنز کسی ایک لیڈر کے خلاف اگر ہو سکتی تھیں تو وہ ہے. لیکن ان ریئل ٹرمز 2-3 ہی کیسز ہیں جن کی کوئی اہمیت ہے. لیکن ان کیسوں کی بھی وہ اہمیت نہیں ہے جو بتائی جاتی ہے. یعنی ڈیویشنز ہیں. توشہ خانہ کیس میں جو ان کا کانڈکٹ ہے وہ کوئی اچھا نہیں تھا، لیکن اس سے پہلے جو لوگ رہے ہیں ان کا کانڈکٹ بھی ایسا ہی رہا ہے. تو لہٰذا مائنس ملٹیپلائڈ بائی مائنس جو ہے وہ پھر پلس ہو جاتا ہے. تو اسی طریقے سے جو الیکشن کمیشن کا جو ریفرنس ہے اس میں بھی پیسہ اگر تو باہر سے آیا اور اس کو پراپر طریقے سے ڈکلیئر نہیں کیا گیا، اس کا صحیح طریقے سے اکاؤنٹنگ نہیں ہوئی، تو عمران نے تو پیسہ نہیں کھایا، وہ بھی کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. اب رہ جاتا ہے وہ القادر ٹرسٹ والا معاملہ. تو اس میں بھی بھائی اصل جو لوگ ہیں وہ تو ملک ریاض ہیں، اصل جو ہیں وہ تو برٹین کی نیشنل کرائم اتھارٹی ہے. وہ پیسہ عمران تو نہیں لے گیا، ایک فیور اس نے ضرور حاصل کیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کیسز تعداد میں بھی یقیناً بہت زیادہ ہیں. لیکن سر آپ نہیں سمجھتے کہ جو ایک فیڈرل کیبنٹ کے سامنے بند لفافے میں ڈاکیومنٹس رکھے گئے اور کہا جی ان کو اپروو کریں اور پھر وہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں ڈال دیے گئے، تو یہ انوملی نہیں ہے؟ بالکل انوملی ہے. میں بالکل یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی یہ صحیح کانڈکٹ رہا ہے، لیکن اس میں اگر تو کوئی 3 پارٹیاں ہیں تو وہ عمران ہیں، ملک ریاض ہیں اور برٹین کی نیشنل کرائم اتھارٹی ہے. لیکن بنیادی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اس میں عمران کو اگر کوئی فائدہ پہنچا تو وہ تو ایک تھوڑا سا فائدہ تھا، اور وہ بھی ایک ٹرسٹ کے لیے تھا، وہ بھی کچھ پلاٹوں کے لیے تھا. اس کو ہونا نہیں چاہیے تھا، سپریم کورٹ کو بھی اسے ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہیے تھا. مراد جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ ڈیویشنز ہیں، ہو سکتا ہے کرائم بھی ہوں، لیکن یہ اس نوعیت کے کرائم نہیں ہے جو پاکستان میں سیاسی لیڈر کرتے رہے ہیں. آؤٹ رائٹ جو کرپشن کے معاملات یہاں پر رہے ہیں یہ اس طرح کے نہیں ہیں. ہیں ضرور برے ہیں، بہت برے ہیں، نہیں ہونے چاہیے تھے، لیکن ان کا میگنیٹیوڈ وہ نہیں ہے جس کو کہنا چاہیے کہ یہ اتنے ہاں وہ نہیں ہے. وہ چیزیں نہیں ہیں جو یہاں ہم دیکھتے رہے ہیں، جو آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں. یہ بہت سارے کیسز ہیں جس میں کہ ہمارے موجودہ حکمران جو ہیں چھوٹ گئے ہیں یا چھوٹ رہے ہیں، لیکن ان کیسز کو اگر ایگزامن کیا جائے تو وہ تو ماشاءاللہ بہت دور تک جاتے ہیں. اچھا سر، آج آڈیو لیکس کے معاملے پہ کمیشن نے اپنا کام شروع کر دیا ہے. آڈیو لیکس آپ کے شاید علم میں ہوگا کہ جو کچھ گفتگو ایک جج صاحب کر رہے ہیں، جج صاحب کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے اور ان کے ریلیٹیوز گفتگو کر رہے ہیں اور کیسز کو انفلوئنس کرنے کی بات چیت چل رہی ہے.
آپ کیا سمجھتے ہیں اس آڈیو لیکس کمیشن کی لیگیلٹی کے اوپر سر کچھ بتائیے گا، اور پھر یہ ان آڈیو لیکس کی لیگیلٹی کے اوپر کہ کیا انڈر دا لا اٹ از پرمیسبل؟ دیکھیں انفارچونیٹلی ہم ان چیزوں کو سمجھتے ہی نہیں ہیں. ہم کو جو فیڈ کر دیا جاتا ہے وہ ہم اس کو امنا صدقنا سمجھ کر کے گلپ کر جاتے ہیں، کھا جاتے ہیں. ارے بھائی یہ تو ابھی حال کی آڈیو لیکس ہیں. وہ ملک ارشد والا معاملہ کہاں گیا؟ وہ لوگ جو کہ گواہ تھے، وہ لوگ جو کہ پروزیکیوٹر تھے، وہ کس طریقے سے ان کو ہارٹ اٹیک ہو گئے، وہاں کس کس طرح کی لیکس ہوئیں، اور ان کی کوئی بات ہی نہیں ہے. دوسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے کمیشن بنائی. قاضی فیض عیسیٰ کے بارے میں سپریم کورٹ کے آرڈرز تھے، یہ عمران اور پی ٹی آئی کے کیسز نہیں سنیں گے. آپ نے اسی بندے کو اس کمیشن کا ہیڈ لگا دیا، اور آپ نے چیف جسٹس آف پاکستان کی جو پرائر کانکرنس لینی ہوتی ہے، جو ایک مروجہ طریقہ ہے، وہ بھی نہیں لی. پھر اس کے علاوہ آپ نے عام طور پر ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس ہوتے ہیں ان کو ایسی کمیشنز میں اگر لیا جاتا ہے تو چیف جسٹس آف پاکستان اس کمیشن کا ہیڈ ہوتا ہے. آپ نے 2 ہائی کورٹ کے چیف جسٹس لیے، ایک وہ ہائی کورٹ جس ہائی کورٹ سے قاضی فیض عیسیٰ پروموٹ ہو کر کے سپریم کورٹ میں پہنچے، اور دوسرا وہ ہائی کورٹ جس کے چیف جسٹس اس بینچ میں شامل تھے جن کو مریم نواز کی لنڈن کی پراپرٹیز نظر نہیں آئیں، اور جنہوں نے یہ کہا کہ استغاثہ اپنا کیس ثابت کرنے میں ناکام رہا ہے. ارے ساری دنیا ان پراپرٹیز کو دیکھ رہی ہے، میاں نواز شریف وہاں پر رہ رہے ہیں، آپ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں، آپ ڈویژن بینچ کے ہیڈ ہیں، آپ کو وہ پراپرٹیز دکھ نہیں رہی ہیں؟ آپ ٹیکنیکلٹیز کے اوپر جا رہے ہیں، آپ انصاف نہیں کر رہے، آپ سبسٹینشیل جسٹس نہیں کر رہے. اب اس طرح کی اگر کمیشن کوئی بنائی جائے اور اس کا مینڈیٹ بھی لمیٹڈ ہو، کیا آپ نے یہ حال کی جو چیزیں ہیں وہی دیکھنی ہیں؟ حال کی چیزیں غلط ہوں گی، میں ان کو کنڈون نہیں کر رہا، لیکن یہ سب کچھ تو بہت عرصے سے ہو رہا ہے بھائی. اگر آپ ایسی کمیشن بناتے ہیں تو وہ نان کانٹروورشل ہونی چاہیے. اگر آپ ایسی کمیشن بناتے ہیں تو اس کے ٹرمز آف ریفرنس میں روز اول سے تمام چیزیں ہونی چاہیے. تو وہ جو عمران کہا کرتا ہے کہ یہ تو اپنے امپائر لا کر کے کھیلنے کے عادی ہیں، یہ وہی سسٹم ہے، اور کیا ہے یہ؟ اچھا سر، یہ آج کل پچھلے تقریباً فیبری آنورڈ بڑی کنٹروورسی ہے اس ملک کے اندر ججز کی تقسیم کے حوالے سے، کہ ججز جو ہیں وہ ان کے مائنڈ سیٹ الگ ہیں. کچھ ججز فیصلے ایشو کرتے ہیں، دوسرے ان کو انل کر دیتے ہیں. اس پہ سر آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں یہ جو سلسلہ ہے نارملی کسی بھی اعلی عدالت میں ایسا نہیں ہوا کرتا. پاکستان میں کبھی شاذ و نادر ایسا ہوا ہو، لیکن ہوا نہیں کرتا. اس کی ابتدا جو ہے وہ میاں نواز شریف نے ڈالی. کس کی ابتدا اس وقت ہوئی جس وقت کہ سپریم کورٹ نے نواز شریف حکومت کو بحال کیا، اور سجاد علی شاہ جو اس وقت سپریم کورٹ کے جج تھے انہوں نے یہ کہا کہ اگر تو سندھی پرائم منسٹر ہو تو حکومت بحال نہیں ہو سکتی، لیکن اگر پنجابی پرائم منسٹر ہو تو حکومت بحال ہو سکتی ہے. پھر اس کے بعد میں 1997 میں سپریم کورٹ پہ اٹیک ہوا اور سپریم کورٹ ڈیوائیڈ ہوئی. پھر اس کے بعد میں یہ جو ارشد ملک کا واقعہ ہے، وہاں ایک جج کو ٹارگٹ کیا گیا اور اس کے منہ سے وہ باتیں کہلوائی گئیں کہ کیس ہی ختم ہو گیا. پھر اسی نوعیت سے وہ جو اس کی اپیل میں مریم کو چھوڑا، یہی ہوا. تو یہ جو ڈیوائسو سچویشن ہے، یہ تو نواز شریف کی اگر تاریخ دیکھی جائے، اگر نون لیگ کی تاریخ دیکھی جائے تو یہی کرتے ہیں. یہ سپریم کورٹ تک یہ بات اگر گئی 1997 میں تو اس کو کسی نہ کسی طور کے اوپر صرف ایک سجاد علی شاہ کی قربانی دے کر کے معاملہ ختم کر دیا گیا. سر کچھ لوگ مطلب یہ ایک بڑی کنٹروورسی ہے، گورنمنٹ نے بھی اس کو انڈورس کیا، پارلیمنٹ نے بھی کہا، انہوں نے کہا جی ہم 4-3 کا ججمنٹ مانتے ہیں، ہم 2-3 کا نہیں مانتے. وہ تو غلط ہے بالکل.
دیکھیں 9 ججز کی بینچ بنی تھی، جی ابھی کیس شروع نہیں ہوا تھا کہ 2-3 ججوں نے کہنا شروع کر دیا کہ جی یہ بات یوں نہیں، یہ بات یوں ہے. پھر اس کے بعد میں جب ججز اٹھے تو اس بات کا فیصلہ ہوا کہ چیف جسٹس آف پاکستان بینچ ریکانسٹیٹیوٹ کریں گے، اور تمام ججوں نے اس آرڈر کے اوپر سائن کیا. انہوں نے جو بینچ ریکانسٹیٹیوٹ کی تو اس میں سے کچھ ججز کو ایک طرف کر دیا. اب ان میں سے 2 ججز یا 3 ججز بعد میں یہ کہیں کہ جی ہم تو فیصلہ دے چکے ہیں اور فیصلہ لکھ بھی دیں، تو یہ کون سا فیصلہ ہے بھائی؟ آپ وہاں سے اٹھے، کیس ایڈجرن ہوا، کوئی فیصلہ نہیں ہوا، آپ نے ایک آرڈر سائن کیا جس میں یہ کہا گیا کہ بینچ ریکانسٹیٹیوٹ ہوگی، اور آپ اس ریکانسٹیٹیوٹڈ بینچ میں نہیں ہیں، لیکن آپ جو پہلی بینچ ہے اس کے ریفرنس سے آپ فیصلہ بعد میں لکھ رہے ہیں کہ میں نے فیصلہ دے دیا. فیصلہ کبھی سنوائی کے بغیر ہوا کرتا ہے؟ نیچرل جسٹس کا اصول یہ ہے کہ اگر آپ نوٹس کے بغیر اور پارٹیز کو سنوائی کے بغیر کوئی فیصلہ دیں گے تو وہ وائڈ ہے. تو وہاں تو سنا ہی نہیں آپ نے، آپس میں بات کرنی شروع کر دی، اور پھر وہ بینچ رہی نہیں، تو کس بات کا 4-3 بھائی؟ یہ تو 3-2 کا فیصلہ ہے. اچھا، ون لاسٹ کویسچن سر، آپ کی رائے میں آپ خود بھی ایک پولیٹیکل پارٹی کو ہیڈ کر رہے ہیں اور اس وقت ایک مکمل ہمیں نظر آتا ہے، ایک کیوس نظر آتا ہے ملک میں پولیٹیکلی اور کانسٹیٹیوشنلی، آپ کی رائے میں وے آؤٹ کیا ہے؟ میرے خیال میں وے آؤٹ صرف الیکشن ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے. اور میں آپ کو ایک بات یہ بتا دوں کہ یہ جنگ جو ہے یہ پولیٹیکل پارٹیز کے درمیان میں نہیں ہے، یہ انٹرنیشنل پاورز کے درمیان جنگ. لیکن اس جنگ کے اندر اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان میں، سر انٹرنیشنل پاورز کا آپ نے ذکر کیا تو یہ ایک بلاکس کی جنگ ہے جس طرح سے کبھی تھی؟ بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے کہ ایک طرف ویسٹرن پاورز ہیں اور دوسری طرف یہاں پر رشیا، چائنا وغیرہ ہیں. جی. تو یہ وہ جنگ ہے. اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان کو ان ڈیموکریٹک طریقے سے کیپچر کیا جا سکتا ہے، وہ نہیں ہو سکتا. ہم ان حالات سے بہت آگے نکل چکے ہیں. میں کسی تاریخی ریفرنس میں پڑھنا نہیں چاہتا، لیکن پاکستانی عوام کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ اس وقت نان ڈیموکریٹک ڈسپنسیشن کو قبول کرنے کے لیے بالکل تیار نہیں ہے، کوئی بھی. تو لہٰذا جواب اگر کہیں ہے تو وہ فری اور فیئر الیکشن. بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا. ناظرین، آپ نے جسٹس ریٹائرڈ وجیہ الدین صاحب کی گفتگو سنی. یقیناً بہت سے نئے نکات آپ کے ذہن میں آئے ہوں گے. اگلے پروگرام تک کے لیے اللہ حافظ.